बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरा सच। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिकली हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है। क्या इकनॉमिक रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं? क्या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से बाहर जाना चाहते हैं, या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी वजह से लोग बाहर जाना चाहते हैं? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के मुताबिक 37% पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। इसके अलावा मैं आपके साथ एक वर्ल्ड पूल शेयर करने लगा हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पूल है। उसके अकॉर्डिंगली 900 मिलियन पीपल, ये अडल्ट्स की बात हो रही है, ये 16% अडल्ट बनते हैं, ये भी चाहते हैं कि वो अपने एक मुल्क से किसी और मुल्क में परमानेंटली सेटल हो जाएं। यानी सिर्फ पाकिस्तान से बाहर जाना ये पाकिस्तानियों का मसला नहीं है। दुनिया भर के अंदर बसने वाले लोग, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो चाहते हैं कि अपने मुल्क को छोड़कर वो किसी और मुल्क में सेटल हो जाए। उनमें पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो 37% बनती है। क्यों पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, इसके ऊपर तफसील से बात होगी। और जो बाहर जाना चाहते हैं वो फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा है। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो लोग डिपोर्ट हुए हैं, FIA की रिपोर्ट के मुताबिक 2,73,000 अफराद जो हैं वो पाकिस्तान में डिपोर्ट हुए हैं। और जो पाकिस्तान से बाहर इलीगल वेज से गए हैं, अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट ट्रैकिंग मैट्रिक्स, 2023 के अंदर 4,065 पाकिस्तानी समंदर के रास्ते से पाकिस्तान से बाहर गए हैं, और ये प्योरली यूरोप के अंदर ये लोग गए हैं। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर से जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो अगर बाय लॉ नहीं जा पाते तो फिर वो उन दूसरे रास्तों को अडॉप्ट करते हैं जो रास्ते ख़तरनाक हैं, जिनसे उनकी जान जा सकती है। 2023 के अंदर अगर 4,000 अफराद बाहर गए हैं समंदर के रास्ते से, तो एक इतनी ही बड़ी तादाद ऐसी भी है जो बाहर जाने की कोशिश में तो हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, और वो अपने आप को जो है वो किसी न किसी नुकसान में मुब्तला कर लेते हैं। मैं आज आपसे जो है वो तफसील से, मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद रियाज शेख साहब। आप कंसल्टेंट हैं, आप प्योरली स्टूडेंट वीज़ा को डील करते हैं, आप प्योरली विज़िट वीज़ा को डील करते हैं। इसके अलावा आप एक्सपर्ट हैं इस सारी फील्ड के। आज उन्होंने हमें खुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया है। उनसे हम इन तमाम इशूज़ पे भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं उनको किस तरह से वो फ्रॉड से बच सकते हैं, किस तरह से वो उन गैर मुसद्दिका लोगों के फ्रॉड से बच सकते हैं जो लोगों को बिला वजह झूठा जो है वो झांसा देते हैं और फिर पाकिस्तानियों के लाखों और करोड़ों जो है वो डूब जाते हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ शाहिद रियाज शेख साहब का। सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें खुसूसी तौर पर वक्त दिया। वेलकम। आज हम आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक इतनी बड़ी तादाद, जो कि मैंने एक डाटा जो है वो अभी रिसर्च डाटा था वो अपने नाजरीन के सामने रखा। शाहिद साहब, आप बताइएगा कि आपका 50 से ज़ायद ममालिक का अपना सफ़र है, जिसमें यूरोप है, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, UK है, और 30 साल से ज़ायद का आपका एक्सपीरियंस है। हज़ारों की तादाद में बल्कि लोग आपसे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। क्या वजह है, पाकिस्तानी बाहर क्यों जाना चाहता है? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपने बता दिया कि इकोनॉमी मुल्क की जो इस वक्त पोजीशन है, जैसे कि यहाँ पर महंगाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा जो यूटिलिटीज़ हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि आम आदमी की क़ुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। ठीक है। तो क्या करें लोग, बाहर ना जाए तो क्या करें। यहाँ पर आप देखें क्या पोजीशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम पाकिस्तान की हालत यही है। पाकिस्तान से बाहर जाने से उनको फ़ायदा क्या पहुँचता है? ज़ाहिर है वो अपने माशी हालात बेहतर करने के लिए जाते हैं, और किस लिए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो काम वो नहीं कर रहे होते, उनकी जो आप यूँ कह लें कि उनको फील आती है कि यार शायद ये हमारी सोसाइटी से मैच नहीं करता काम, बाहर जाके वो काम भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर सेठ का बेटा होता है, वहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहा होता है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आप देखें ना कि उनके जो पाकिस्तान में उनकी जो इनकम है, जो पाकिस्तान का सिक्का है वो कहाँ पर खड़ा है, और पाकिस्तान से बाहर के जो मालिक हैं उनकी करेंसी की वैल्यू कहाँ है। आप देखें कि जो आदमी एक दिन यहाँ पर मेहनत करता है उसको क्या मिलता है, और एक दिन जब वो बाहर के किसी कंट्री में जाकर मेहनत करता है तो उसको वहाँ पर उसके इवज़ क्या मिलता है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। अच्छा शेख साहब, एक रीज़न लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी है। पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। हाँ जी, ये भी बात दुरुस्त है कि जहाँ पर जैसे आपको पता है कि हर हुकूमत जो है वो नौकरियों पर पाबंदी लगा देती है, उसके बाद काफ़ी अर्सा तक वो खोलती नहीं, और जब खोलती है तो उन्हीं के जो सिफारिश और रिश्वत का कल्चर, उन्हीं के जो वर्कर हैं वो सारी नौकरियों पर बराजमान हो जाते हैं, और जो दूसरी सियासी पार्टियों में रह जाते हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है,
اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارا ملک ایسا نہیں ہے، یہاں پر بہت سارے ایسے ذات بھی ہے جو ماشاءاللہ ویل سیٹل ہے، اور وہ صرف شوق کی خاطر وزٹ کرتے ہیں سیر کے لیے. جیسے لوگ باہر جاتے ہیں جی، کوئی انگلینڈ جاتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے، آسٹریلیا جاتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح ہم نے یہ لیگل طور پر وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے، وہاں پر کیسے جا کر سیر کرنی ہے، ٹورزم کیسے کرنی ہے. تو ان کے لیے بھی بہت سارے لیگل کنسلٹنٹ ہیں، جیسے ان میں سے میں بھی ایک ہوں، جو ان کو اپنی ایکسپرٹ اوپینین فراہم کرتے ہیں. اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ آپ ایکسپرٹ اوپینین دیتے ہیں، آپ ترجیحاً کن ممالک کے اندر پاکستانیوں کو بھیجنا پسند کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی میں آگے جا کے پروگرام کے اندر آپ سے بات کروں گا. سب سے پہلے تو شیخ صاحب مجھے، چونکہ آپ نے ریزنز کیلکولیٹ کر کے بتائی کہ پاکستان کے اندر اکنامک ریزن ہے، پولیٹیکل ریزن ہے، اپرچونٹیز نہیں ہیں پاکستانیوں کے پاس، اس لیے پاکستانی باہر جانا چاہتے ہیں. اب ایک کنسلٹنٹ، آپ جیسے آپ کنسلٹنٹ ہیں، ایک کنسلٹنٹ کے پاس جب ایک پاکستانی آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے باہر جانا ہے، تو آپ ان کا مائنڈ ریڈ کرتے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا وہ انہی ریزنز کی وجہ سے باہر جا رہا ہے، یا کچھ لوگوں کی ریزنز کچھ اور بھی ہوتی ہیں، کہ کچھ کا پرپس پیورلی اکنامک پرپس نہیں ہے، پیسہ ان کے پاس بہت ہے لیکن وہ یہاں کے حالات کی وجہ سے ان کی کوئی فیملی ریزنز ہیں، اس لیے وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے. تو صرف اکنامک ریزنز کو ہم بنیاد نہیں بنا سکتے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ جی بالکل صحیح ہے. ابھی آپ دیکھیں میرے پاس بے شمار ایسے لوگ آتے ہیں جن کے بچے باہر ہیں. اب وہ اپنے بچوں کو 1 مہینے کے لیے 2 ماہ کے لیے ملنے جانا چاہتے ہیں. اب دیکھیں یو ایس اے میں اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ پاکستانی سیٹلڈ ہیں قانونی طور پر. اسی طرح یو کے میں اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد ہے. ان کے یہاں پر سب کے ریلیٹیوز یہاں رہتے ہیں، اور ان میں سے کئی لوگوں کے بچے ہیں، کئیوں کی بیویاں ہیں. ابھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پر آ کر پاکستان میں رشتے کیے اپنے بچوں کے. اب انہوں نے اپنی بہو کو یا داماد کو لیگل طور پر وہاں پر لے کے جانا ہے. اس میں کوئی ایسی اکنامک ریزن نہیں ہے، یہ جینین ریزن ہے کہ کسی بچے کی شادی یہاں پر ہوئی ہے. میں دراصل ایک، چونکہ پروگرام کے پلیٹ فارم سے ایک پازیٹیو میسج جانا چاہیے کہ پاکستان کے اندر کوئی مایوسی اور نا امیدی نہیں ہے بالکل کہ ایسے ہی پاکستانی یہاں سے باہر چلے جائیں. میں نے اسی لیے ایک ورلڈ وائڈ پول سے ایک ڈیٹا نکالا جو یہ بتاتا ہے کہ 900 ملین پیپل، جو کہ 16% بنتے ہیں اڈلٹس کے پوری دنیا کی آبادی کو اگر سامنے رکھیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ سیٹل ہو جائیں اپنے ملک سے کسی اور ملک کے اندر. یعنی ان کا اپنا ملک اگر ڈیولپڈ کنٹری بھی ہے تب بھی ان کی خواہش ہے وہ کسی، اگر کینیڈا والا ہے تو وہ آسٹریلیا جا کے شفٹ ہونا چاہتا ہے، یا آسٹریلیا والا ہے تو وہ امریکہ آگے شفٹ ہونا چاہتا ہے، یو کے والا ہے تو وہ کہتا ہے میں آسٹریلیا یا امریکہ چلا جاؤں. تو لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک شفٹ ہونا چاہتے ہیں. اس میں یہ بھی ایکسپیکٹ آپ ذہن میں رکھیں کہ جیسے اسٹوڈنٹ کا ہے، اب دیکھیں پاکستان میں اب بے شمار اچھے ادارے بن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے پاس باہر کی ڈگری ہو. وہ چاہتے ہیں یو کے کی ڈگری ہو، یو ایس اے کی ہو، آسٹریلیا کی ہو. ظاہر ہے کہ ان کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ ایز کمپیئر ٹو پاکستان بہت بہترین ہے. تو اس کے لیے اس میں دیکھیں جو افورڈ کر سکتا ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ لیگل طور پر اس کا بچہ جائے، جا کے پڑھے، اور اگر وہ جاب کرنا چاہتا ہے باہر جاب کرے. پھر وہاں سے جو فارن ریمیٹنس آتی ہے یہ بھی دیکھیں، پاکستان کو فائدہ بھی ہے. پاکستان کو فارن ریمیٹنس سب سے زیادہ اس فیلڈ میں آتی ہے. اچھا شیخ صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ آپ ایک کنسلٹنٹ ہیں، آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں نے پاکستان سے باہر جانا ہے، میں نے کتنے بھی بھجوا دو، مجھے کہیں پہ بھی آپ بھجوا دیں، تو آپ ترجیحاً کن کن عوامل کو سامنے رکھتے ہیں؟ انٹرویو کے دوران کون کون سی چیزیں آپ نے ڈسکس کرنی ہوتی ہیں، اور پھر ان کی بنیاد پر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے یہ ملک بیسٹ ہے، یا آپ جو ملک وہ بتا رہا ہوتا ہے اسی کے اوپر آپ کام شروع کر دیتے ہیں؟ جی یہ سوال بہت اچھا ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی باہر جانے کی خواہش رکھتا ہے کیا وہ اس کو افورڈ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں. یہ کوئی بہت زیادہ سستا ترین پروسیجر نہیں ہے. اس کے لیے آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کافی اچھی ہیں اور کافی زیادہ ہیں، اور کافی مہنگا بھی یہ پروسیجر ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اس کو یہ کنٹری ٹو کنٹری ویری نہیں کرتا؟ کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے، بالکل ایسی ہے. لیکن جیسے کہ دیکھیں مڈل ایسٹ کی پوزیشن بالکل اور ہے. وہاں پر لیبر جو ہے وہ وہاں پر اس طرح کے لوگ جاتے ہیں جنہوں نے وہاں پر مزدوری کرنی ہوتی ہے، یا کہہ لیں کہ بڑی حد ہے وہ زیادہ سے زیادہ سپرڈنٹ بن جائیں گے، سپروائزر بن جائیں گے، سپرڈنٹ نہیں سپروائزر. تو یہ میں جن ملکوں کو ڈیل کرتا ہوں جیسے کہ کینیڈا ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، شنجن ہے، یو کے ہے، اس میں اس طرح کی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اس میں جس نے جانا یا تو اس نے جینین طور پر وزٹ کرنے کے لیے جانا ہے، یا پڑھنے کے لیے جانا ہے، اور یا اس کی شادی باہر ہوئی ہے تو اس کو نہیں پتہ کہ میں نے کس طرح اپنا پروسیجر جو ہے وہ مکمل کرنا ہے تاکہ میں لیگل طور پر اپنے لائف پارٹنر کے پاس جا سکوں. اور اس میں ایک مزید چیز اضافہ کر لیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، ان کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں ڈاکٹر کہ آپ کا علاج صرف یو کے یا یو ایس اے میں ہے، وہ افورڈ کر سکتے ہیں. اب ان کو نہیں پتہ
کہ میں نے UK یا USA میں کس طرح اپنے ویزے کا پروسیجر مکمل کرنا ہے اور وہاں جا کر اپنا بیماری کا علاج کرانا ہے. اس کے لیے جو لیگل کنسلٹنٹ ہیں وہ سب سے بہترین وہی گائیڈ کرتے ہیں. وہ اس کو منیمائز، اس کے ریفیوزل کو منیمائز کر دیتے ہیں، اس کے سکسیس ریٹ کو، کامیاب ویزے کو جو ہے وہ حاصل کرنے کو، وہ کامیاب بنانے کو ہر ممکن وہ کوشش کرتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے. اچھا شیخ صاحب، پاکستانیوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر اگر سیٹلمنٹ کے لیے ہی جانا ہے تو کن ممالک میں جانا چاہیے؟ وہاں کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ مواقع بہت زیادہ، اپرچونٹیز بہت ہیں؟ اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. تو آج ہم شاہد ریاض شیخ صاحب سے بات کر رہے ہیں اور پاکستان کے تقریباً جو میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹا رکھا کہ 37% آف پاکستانیز جو ہیں وہ چاہتے ہیں، یہ ڈیٹا آفیشیل ڈیٹا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کا، وہ چاہتے ہیں پاکستان سے باہر جا کے شفٹ ہونا. تو پاکستان سے باہر جا کے شفٹ ہونا اس وقت پاکستانیوں کا ایک عام مسئلہ بن چکا ہے اور ان کی خواہش بھی ہے. تو آج ہم ان کی گائیڈنس کے لیے یہ پروگرام بیسیکلی کر رہے ہیں. تو کن ممالک میں پاکستانیوں کو جانا چاہیے، کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. شاہد ریاض شیخ صاحب سے ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پورا سچ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد ریاض شیخ صاحب. شاہد صاحب، پاکستانیوں کے لیے کون سے ممالک میں اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کو کہاں جانا چاہیے؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہر ملک کے نا اپنے اپنے کرائیٹیریاز ہیں. جیسے پرتگال میں چل جائیں تو وہاں پر انہوں نے انویسٹمنٹ بیس جو ہے اپرچونیٹیز دی ہوئی ہیں. آپ اس میں انویسٹ کریں گے، بزنس پلان دیں گے اور اس کے بعد اگر ان کو یہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا اور آپ کی فیملی کا ویزا لگ جاتا ہے. اس طرح UK میں ہے، وہاں پر 2 لاکھ پاؤنڈ آپ انویسٹ کرتے ہیں، لیگل طور پر پاؤنڈ وہاں بھیجے، اس کے بعد ایک بزنس پلان دیا، اگر ان کو پسند آیا تو آپ کو اور آپ کے 17 سال کے جتنے بچے ان کا ویزا لگ گیا. شیخ صاحب، جو پاکستانی یہاں پر کروڑوں روپیہ افورڈ کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، وہ پاکستان سے باہر بزنس شفٹ کر سکتا ہے، اس کو کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جا کے اتنی بڑی انویسٹمنٹ لے کے جائے، پھر وہاں پر بزنس شروع کرے؟ فیلئر کا بھی تو خطرہ ہوتا ہے نا. تو کیا یہ رسک پاکستان کا بزنس مین لے رہا ہے؟ دیکھیں ایسے ہے کہ اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. جو تو یہاں پر بہت ہی ویل سیٹل ہیں، وہ تو کبھی پاکستان سے جانا نہیں چاہتے، ان کے لیے پاکستان جنت ہے. وہ کبھی نہیں چاہیں گے، وہ صرف جائیں گے باہر، وزٹ کیا تھوڑا سا 8-10 دن کا اور واپس پاکستان میں آ گئے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی یہاں پر انڈسٹری نہیں چل رہی، جن کو مسائل کا سامنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں جو ٹورزم پرپس کے لیے دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی. نہیں، میں ان کی بات اور وہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ٹورزم والے بالکل سیپریٹ ہیں اور وہ صرف ٹورزم کے لیے جاتے ہیں اور ٹائملی واپس آ جاتے ہیں. اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو وہاں بزنس اپنا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں بزنس پلان دینا ہوتا ہے. پہلے جس ملک میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں اس کو آپ اپنا بزنس پلان دیں گے کہ جناب میں اس کیٹیگری میں اس چیز کا بزنس جہاں کرنا چاہتا ہوں، اتنے لوگوں کو نوکریاں دوں گا، اتنا ٹیکس پے کروں گا، اور اگر وہ پلان اس ملک کو ایکسیپٹ ہو تو ویزا مل جاتا ہے. اور اس کے بعد نہ صرف ویزا ملتا ہے بلکہ وہ آپ کو لائسنس دے دیتے ہیں، انڈسٹری لگائیں اور جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں دیں، وہاں پر نوکریاں دیں، پیسہ وہاں لیگل طور پر لے کے جائیں. تو یہ ہر ملک کے اپنے اپنے کیٹیگریز ہیں. جیسے کینیڈا کی بے شمار کیٹیگریز ہیں، وہاں پر آپ جو ہے وہ ایکسپریس انٹری بھی ہے، اس کے علاوہ انویسٹمنٹ بیس ویزا بھی ہے جس میں آپ 5 سال کے لیے پیسے ان کو دیتے ہیں. 5 سال وہ آپ کے پیسے رقم استعمال کریں گے اور 5 سال بعد آپ کو PR دے دیں گے. کینیڈا کی یہ سب سے مشہور یہ جو کیٹیگری ہے اس کو بولتے ہیں انویسٹمنٹ بیس کیٹیگری. پاکستانی کتنے روپیز میں یہ اپرچونٹی ان کے 15 صوبے ہیں اور 15 کے 15 کی جو ریکوائرمنٹ ہے ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ بیسیکلی 2 لاکھ سے 14 لاکھ ڈالر تک کینیڈین ڈالر تک جاتی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ویزے کے لیے زیادہ تر لوگ اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کن ٹیکنیکس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ان کا ویزا کنفرم کروا کے دیتے ہیں؟ سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ بندہ جو ہے بہت اچھا ٹیکس پے کرتا ہو. ٹھیک ہے. فائلر نہ ہو. یہ خالی فائلر ہونا کوئی امپورٹنس نہیں ہے. فائلر تو لازمی ہے، فائلر ہونا تو بہت ضروری ہے نا، لیکن ٹیکس بھی یہ گورنمنٹ کو بہت اچھا دیتا ہو، یہ بہت ضروری ہے. جتنا اچھا ٹیکس ہوگا. یہ کون سے ممالک؟ یورپ دیکھتا ہے اس بات کو، کینیڈا دیکھتا ہے، آسٹریلیا دیکھتا ہے، سارے ملک. ٹورزم میں تو ہر ملک دیکھتا ہے. انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ سب سے پہلا جو ہے وہ آپ کا یہ سمجھ لیں اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ خالی انکم ٹیکس ریٹرن یہ نہیں ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ٹیکس پے کیا تو آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن بن گئی یا آپ کی نیل کی ریٹرن جمع کر دی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے نا. نہیں، پیچھے کا ریکارڈ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کرنٹ بھی ہو، اچھی ہو، ریزنیبل ہو، آپ پتہ لگے کہ آپ کھاتے پیتے ہیں. دوسرے نمبر پر آپ نے ٹریول ہسٹری، کہ آپ نے پہلے اس سے کہاں پہلے ٹریول کیا ہے. یہ بہت بڑی مین فیکٹر ہے کہ آپ کی ٹریول ہسٹری اچھی ہو. آپ نے اگر دبئی کا ویزا لینا ہے یا آپ نے دبئی کے ویزے ٹریول ہسٹری کی ضرورت نہیں ہے. کینیڈا ٹریول ہسٹری کے لیے امریکہ کی ضرورت ہے. امریکہ کو دیکھے گا ٹریول ہسٹری، کینیڈا دیکھے گا، آسٹریلیا دیکھے گا، شینجن دیکھے گا، UK دیکھے گا، جاپان دیکھے گا، کوریا دیکھے گا.
یہ ملک آپ کی پچھلے ٹریول دیکھیں گے کہ آپ نے پہلے کون کون سے ملک میں انٹرنیشنل ٹریول آپ نے کیا جی کون سے کیے اور کتنی دیر میں آپ واپس آئے ہیں یہ بھی شیخ صاحب یہ تو نہیں میٹر کرتا کہ کون سے ملک میں ٹریول کیا، ملک بھی میٹر کرتا ہے؟ یقیناً کرتا ہے. دیکھیں دنیا میں 3 طرح کی ریٹنگ ہے. اے ریٹنگ کنٹریز جس میں آپ کو پتہ ہے فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، بی ریٹنگ جس میں درمیانے ہیں جو ابھی فرسٹ ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور سی ریٹنگ جس میں ہم جیسے ملک ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ریجیکشن والے کیس آئے ہیں، آپ نے ان کو بھی بے شمار امپروو کرنے کے بعد آپ نے ان کی پازیٹیولی آپ نے ان کے ویزے لگوائے ہیں؟ ان کے ویزے لگے ہیں اور الحمدللہ لیگل طور پر لگے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں جو آپ ایک اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جب پاکستانی کو باہر جاتا ہے، چاہے وہ اس کے لیے جائے کاروبار کے لیے یا چاہے سیٹلمنٹ کے لیے جائے، تو ریمیٹنس بھی آتی ہے ملک کو بے شمار ریمیٹنس بھی آتی ہے. بلکہ میرے اندازے کے مطابق اس وقت تو ہماری آپ کو پتہ ہی ہے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ تو ہماری اتنی ہے نہیں. پچھلے مہینے کی جو ریمیٹنس ہے وہ تقریباً $3.5 ارب کے قریب ہے. جی اور انشاءاللہ اور بڑھے گی، کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ اس سال آپ نے خود فرمایا کہ بہت سارے لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں. اللہ کرے وہ اپنی سیٹلمنٹ بھی ہو جائے. آپ اس کو پازیٹیو سائن دیکھتے ہیں کہ ریمیٹنس آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، پاکستان نہیں برین ڈرین بھی ہو رہا ہے، پازیٹیو سائن نہیں بھی تو ہے نا. نہیں برین ڈرین بھی ہو رہا ہے، نقصان بھی بہت ہو رہا ہے. باہر جا رہے ہیں. جی اگر وہ یہی ان کی خدمات، جیسے ڈاکٹر بہت زیادہ چلے گئے ہیں، بڑے بڑے لائک اسٹوڈنٹ باہر چلے گئے ہیں، اگر وہ یہی ہمارے مختلف شعبوں میں خدمات اپنی دیتے تو آج پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. شیخ صاحب آج کل پاکستان کے اندر ایجنٹس کا کانسیپٹ بھی بہت زیادہ ہے. جی آپ کنسلٹنٹ ہیں، ایجنٹ اور کنسلٹنٹ کا ڈفرنس کیا ہے؟ ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا. میرے نالج میں تو ہے لیکن بہت ہی اچھا سوال ہے. ایجنٹ جو ہے نا، پاکستانیوں کو بیوقوف بنانا بڑا آسان کام ہے. ایجنٹ وہ ہے جس کا کوئی دفتر نہیں ہوتا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ یہ لوگوں کو کہتا ہے جی آپ پہنچ جائیں گے اور جناب پھر آپ پیسے دیے. اور تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہمیشہ انلیگل ویز بتاتا ہے. کنسلٹنٹ آپ کو کبھی انلیگل ویز نہیں بتائے گا. وہ آپ کے ڈاکومنٹ کے اوپر آپ کو توجہ دلائے گا کہ اپنے ڈاکومنٹ کو مضبوط کریں، اپنی ٹریول ہسٹری بنائیں، اپنی بینک اسٹیٹمنٹ کو ٹھیک کریں، اپنا انکم ٹیکس جو ہے وہ صحیح اور اچھا. جی یہی سب سے بڑا ڈفرینس ہے. ایجنٹ جو ہے وہ آپ سے کوئی ڈاکومنٹ نہیں مانگے گا. وہ کہے گا اپنا پاسپورٹ دیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ پہنچ جائے تب پیسے دیے گا. جب یہ ڈن بیس کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے ہمارے پاکستان میں جتنے بھی آپ کو پتہ ہے یہ. اور ایجنٹ جو ہے وہ وہاں ان علاقوں میں کامیاب ہیں جہاں پر جیسے دیہات وغیرہ ہیں، جہاں پر لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی ہے. اچھے کنسلٹنٹ تک لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی ہے رسائی. وہاں پر وہ مجبور ہوتے ہیں، ان کو سمجھ بھی نہیں ہوتی ہے اور ان کو ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ میڈیا سے بھی دور ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اخبار بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں اب اتنی ایجنسیاں ہیں، ایف آئی اے، ہر چیز کو وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں ایجنٹ سے بچنا چاہیے. میں ایف آئی اے کی ایک رپورٹ بتاؤں جس کے مطابق پاکستان کے اندر صرف پاکستان کے اندر 2,73,331 افراد کو ڈپورٹ کیا گیا باہر سے پاکستان. جی اچھا صرف 2023 کے اندر یہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں 4,065 افراد سمندر کے راستے سے یہ یورپ میں گئے ہیں. یہ کس کے اکارڈنگلی میں بتا رہا ہوں؟ اکارڈنگ ٹو ڈسپلیسمنٹ ٹریکنگ میٹرکس کی یہ رپورٹ ہے جس کے تحت 2023 میں 4,065 افراد جو ہیں وہ سمندر کے راستے یعنی انلیگل ویز سے جو ہے وہ باہر گئے ہیں. تو وہ ایجنٹ کے ذریعے ہی یہ تمام کاروائی ہو رہی ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اب ہمارے لوگ جو ہے وہ ان کو اتنی ابھی نالج نہیں ہے، اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ہمارے اداروں کی بھی غفلت ہے کہ جو ایسے لوگوں کو پنپنے کا موقع دیتے ہیں. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے فراڈ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے. اور کم از کم ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ فراڈ کیوں اتنا ہے. اس لیے اتنا ہے کہ ہم لوگ خود جو ہے ہمارے جو لوگ ہیں جن کو اتنی نالج نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے، وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، کیس دے رہے ہوتے ہیں. بلکہ میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے پاس کچھ لوگوں نے مجھے اپنی سٹوریز بتائی کہ وہ کئی ایسے لوگوں سے ملے ہیں لاہور میں ایون کہ میں تو باہر کی بات کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی ڈاکومنٹ نہ دیں، صرف پاسپورٹ دیں. اور یہ حالانکہ آپ قانونی طور پر کسی کا پاسپورٹ نہیں رکھ سکتے. آپ کے پاس کیا جواز ہے کہ آپ کسی کا پاسپورٹ رکھیں؟ میں تو کسی کا پاسپورٹ بھی نہیں لیتا. میں کہتا ہوں اپنے پاس ہی رکھیں. ہم آپ کے ڈاکومنٹ کی محنت کریں گے، آپ خود اپنی طریقے سے جمع کرائیں، اپوائنٹمنٹ لیں اور متعلقہ ایمبیسی میں جا کر اپنے ڈاکومنٹ جمع کرائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا لیگل طور پر ویزا لیں. اچھا سر، میں آپ سے ایک بریک پہ جانا چاہتا ہوں، بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر آپ نے بتانا ہے یہ ہے کہ کیا آپ کنسلٹنٹ جو ہیں یا کوئی ایجنٹ جو پاکستان کے اندر ایک عام کانسیپٹ ہے کہ جی ایمبیسی سے بھی ہم ٹائم ریوائز کروا دیں گے، ٹائم جلدی لے دیں گے آپ کو، کیا عام ایجنٹ کی رسائی ایمبیسی تک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے ناظرین تو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
जी वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरा सच और आज मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं शाहिद रियाज शेख साहब। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि क्या एजेंट्स की रसाई होती है एम्बेसीज तक और क्या वो शेड्यूल अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करवा सकते हैं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल गलत है कि एजेंट्स की रसाई या कंसल्टेंट की रसाई एम्बेसी तक नहीं होती। ठीक है। हर एम्बेसी ने ऐसे इंतजाम किए हुए हैं कि उनका जो वीज़ा सेक्शन है उसका रब्ता बाहर के लोगों से मुमकिन नहीं होता। ठीक है। तो जो लोग ये कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक अपॉइंटमेंट का तल्लक है, हर मुल्क का एक तरीकाकार है, एक क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट लेने का। उसमें पहले ऑनलाइन उनके पोर्टल पर जाकर एप्लीकेंट अपने को रजिस्टर करता है, उसके बाद वो अपने जो जो मालूमात दरकार होती हैं उस पोर्टल पर वो उसको फीड करता है और फिर वो अपॉइंटमेंट के प्रोसेस तक पहुँचता है। लेकिन इसमें यह भी है कि कुछ ममालिक ने इतना मुश्किल वो प्रोसेस किया हुआ है कि आम आदमी जो है उसको समझ ही नहीं आती है कि वो किस तरह एक्सपर्ट ओपिनियन लेगा तो वो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर जो बात का तो हमें भी समझ नहीं आती है। हमें भी कुछ ऐसे लोगों से जो है उनकी वो लेनी पड़ती है मदद, जो इसको समझते होते हैं, तो वो बड़े बड़े फीस चार्ज करते हैं वो इस चीज़ की। तो बाकी ये है कि इस वक्त तो एक ऐसा जो है वो मार्केट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ना वीज़ा कंसल्टेंट है ना एप्लीकेंट है, वो सिर्फ अपॉइंटमेंट वाले हैं। ठीक है। उनको वो कहते ही हैं, उन्होंने ऑफिस ही यही बनाए हुए हैं कि हम सिर्फ अपॉइंटमेंट मिले हैं। वो हमें अपॉइंटमेंट लेने में मदद करेंगे, लेकिन वो मदद कोई एम्बेसी से रब्ता करके नहीं करेंगे। वो आप ही के ब्याह पर आपको पहले पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करेंगे, उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि जब ये अपॉइंटमेंट शेफल होती है उसमें से वो कोई अपॉइंटमेंट पकड़ें और वो उसके ऊपर वो आपको अपॉइंटमेंट लेके दें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि चूंकि आपकी एक्सपर्टीज स्टूडेंट वीज़ा के अंदर भी हैं जी, तो स्टूडेंट्स भी एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, पढ़ भी रहे हैं स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर। तो आप क्या समझ रहे हैं कि तालीम का मेयार, ज़ाहिर है ये तो तयशुदा है कि पाकिस्तान से बेहतर ही है दुनिया के अंदर, तो तालीम के मेयार के एतबार से पाकिस्तानी तलबा को कहाँ जाना चाहिए? क्या यही 5 ममालिक हैं, कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इन 5, 7, 10 ममालिक के अंदर ही प्रायोरिटाइज करना चाहिए या चाइना भी है, इसके अलावा उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, यहाँ पर सुना है कि MBBS बहुत अच्छा होता है, इसके ऊपर ज़रा अपनी रोशनी डालिएगा। जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि डॉक्टर के लिए जैसे लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पाकिस्तान में जो अदारे हैं वो बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब एक बंदा डॉक्टर बन जाता है तो उसके बाद वो ये देखता है कि मैं पाकिस्तान में काम करूँगा तो मेरी मंथली इनकम क्या होगी, और अगर मैं यही काम किसी फॉरेन कंट्री में जाकर करूँगा तो मेरी अर्निंग क्या होगी। यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस आता है, जब 300 गुना डिफरेंस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ब्रेन ड्रेन ही होगा। हर लायक डॉक्टर, हर लायक इंजीनियर और हर लायक बच्चा किसी फील्ड का भी हो, चाहे कॉमर्स का हो, वो तो कहेगा जी मैं USA में जाकर यही जो है अपनी। अच्छा, एक है कि जो यहाँ से पढ़ चुके बच्चे, एक है जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं। जी जी जी, उनके लिए मेरा सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि उनको किन ममालिक को तरजीह देनी चाहिए? देखिए जहाँ पर वो उनकी रसाई आसान हो। देखिए अब ऑस्ट्रेलिया की तालीम बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, बहुत ही महंगी हो चुकी है। अब एक आम आदमी तो अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाने का तसव्वुर ही नहीं कर सकता। उसके लिए जैसे आपने भी नाम लिया, उज़्बेकिस्तान है, चाइना है, ये कदरें इनकी जो है कॉस्ट कम है, और कदरें नहीं काफ़ी ज़्यादा कम है, और म्यार भी बेहतर है तालीम, म्यार भी ठीक है। मुझे इनके मतलब इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन चूंकि मैं डील करता हूँ ऑस्ट्रेलिया को या कनाडा को या USA को या UK को या शेंजन को। अभी पिछले दिनों जो इतलात आ रही थी कि ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीज़ा में रिजेक्शन बहुत बढ़ा दी है, क्या ये बात दुरुस्त थी? जी ऐसा ही है। जब उनका देखे ना, उनके पास एक कैपेसिटी होती है, मिसाल तौर पर उनके पास एक वो लिमिट होती है, लिमिट, फिर उन्हें इतना स्टूडेंट बनाना है जी, जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो वो रिजेक्शन नहीं होती। अच्छा, और क्या होता है, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल हैं, आपने किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी आपने अप्लाई करने के अंदर, इसके बावजूद रिजेक्शन हो गई है, तो ये कंसल्टेंट की नाअहली नहीं है बल्कि ये गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी पॉलिसी के तहत उनको रिजेक्ट किया है। अभी आप देखें कि मिसाल के तौर पर साल का आखिर आ रहा है, हर मुल्क ने एक लिमिट रखी होती है कि हमने इस साल इतना स्टूडेंट जो है वो अपने मुल्क में फ़ौरन से मंगवाना है। सपोज ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, अभी उनकी लिमिट पूरी होती है अगस्त में या सितंबर में, आगे आ गया जी नवंबर दिसंबर, उसके बाद वो क्या करेंगे, फिर रिजेक्शन ही आनी हो। तो फिर आपके पास जो कंसल्टेंट हैं, आपके पास जो बच्चे आते हैं, उनको फिर आप नया रास्ता क्या दिखाते हैं? वो फिर अगले साल के लिए करते हैं, हम अगले सेशन के लिए करते हैं। हमको पहले बताते हैं जो अगला सेशन जो है, क्योंकि सेशन चल रहे होते हैं ना, तो हम देख रहे होते हैं कि ये सेशन तो गुजर गया, अब उससे अगला सेशन हम देखेंगे ना। अच्छा, तो उसमें फिर उनके पास कैपेसिटी होती है कि इस सेशन में इतने स्टूडेंट उन्होंने लेने हैं, चाहे इंडिया से लें, चाहे चाइना से लें, चाहे पाकिस्तान से लें, उनको पता है कि फॉरेन स्टूडेंट हमने इतना लेना है।
اور اسٹوڈنٹ کی سلیکشن کے اندر سنا ہے کہ یو کے نے اپنی پالیسیز جو ہیں وہ ریوائز کر دی ہیں اور بہت اسٹرکٹ کر دیا اب معاملہ. پہلے تو فیملی کو بھی ساتھ لے جایا جا سکتا تھا, اب فیملی پہ بھی پابندی لگا دی ہے. اس کے اوپر بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جب ان کے ممالک میں ان کی سوچ سے اور ان کی اپروچ سے زیادہ لوگ اپنی فیملی لے جاتے ہیں تو پھر وہ ایسے ہی کرتے ہیں, پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسی پابندی لگا دیتے ہیں کہ اب لوگ کم سے کم فیملی یہاں لے کے آئیں, کیونکہ ان کا وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے, جتنا ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے فل ہو چکی ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر وہ یہی ہوتا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یو کے نے اب بہت اسٹینڈرڈ اوپر اونچے کر دیے. اچھا سر, ایک پرماننٹ امیگریشن بھی ہے, جی جی, اس کے اوپر بھی پاکستانیوں کی رہنمائی ضروری ہے کہ وہ سکلڈ امیگریشن ہے, اور وہ سکلڈ امیگریشن کے لیے ہوتا کرائٹیریا کیا ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. آپ پرماننٹلی پاکستان سے باہر جا کے کسی اور ملک میں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے پاسپورٹ لے لیتے ہیں دوسرے ملک کا. جی جی جی, پاسپورٹ تو نہیں ملتا لیکن پی آر مل جاتی ہے. ابھی پاسپورٹ کا لفظ آپ نے بہت جلدی استعمال کر لیا. اچھا, پاسپورٹ کا کچھ ممالک پاسپورٹ بھی دیتے ہیں میرا خیال ہے. یہ دیکھیں, یہ میں ان ممالک کے متعلق نہیں جانتا, ہو سکتا ہے کوئی ایسے ملک ہو. جیسے میں نے ابھی اخبار میں پڑھا ہے اور میڈیا میں بھی دیکھا کہ جو ڈومینیکا ہے, یہ نہیں, جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آسٹریلیا کا 189 ہے, اگر وہ آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو پاکستان کے اندر بیٹھے پاسپورٹ مل گیا اور پوری فیملی کا مل گیا. جی بالکل صحیح ہے, لیکن اس کا کرائٹیریا بہت سخت ہے, ہر بندہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے. سب سے پہلے دیکھیں یہ پوائنٹ بیس ہے, آپ کا آئلٹس کتنا ہے, آپ کی سروس جو ہے کتنی, آپ کی ایج کتنی ہے, آپ کا جو اپنے فیلڈ میں تجربہ کتنا ہے, ایکسپیرینس کتنا ہے, آپ کی ڈگری کتنی ہے, یہ چیزیں. اور ہر بندہ اس کے اوپر وہ نہیں پورا اترتا. معیار ہیں اس کے, اسٹینڈرڈز ہیں, ایس او پیز ہیں, اس کو پورا کریں گے تو آپ کو یہ کام ہوگا نا. لیکن پاکستانیوں کی ایک تعداد ہے, بہت بڑی تعداد ہے جو پھر بھی اپلائی کرتی ہے, دنیا بھر سے لوگ اپلائی کرتے ہیں اور لوگ جا بھی رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا, اب دیکھیں جیسے پی ایچ ڈی سب سے پہلے امریکہ میں بہت زیادہ تھے, اب انڈیا سب سے آگے پی ایچ ڈی میں. تو ایسے پی ایچ ڈی لوگ باہر جانے کے لیے آسانی ہوتی ہے, ان کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوتی ہے. تو بے شمار جو ایسے ملک ہیں وہ پی ایچ ڈی لوگوں کو اپنے ملک میں بہت بہت اچھی وہ ترغیبات دے کے کھینچ لیتے ہیں. شیخ صاحب, آخر کے اندر ایک آخری سوال, پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ پاکستانی پاکستان کے اندر ہی رہ کر اپرچونٹیز اویل کریں اور یہیں پر ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے ایک اچھا بزنس ڈیولپ کریں, محنت کریں, جو محنت وہ باہر جا کے کرتے ہیں وہ یہاں پر محنت کریں, تو یقیناً ہر فرد جب اپنے حصے کی محنت کرے گا تو پاکستان کی اکانومی گرو کرے گی. یہ میسیج ہے آپ کا یا کوئی اور میسیج ہے آپ کی طرف سے؟ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ یہیں رہیں, یہاں پر رہ کے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں, اس کے لیے کام کریں. ہم نہیں کام کرنا ہے, باہر سے کسی نے آ کے ہمارے ملک کو آگے لے کے نہیں جانا. یہ ہم لوگ ہیں, یوتھ ہے, اور یہ جو بزرگ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں رہنمائی فراہم کرنی ہے. اب تو میں بھی بزرگ ہی ہو گیا ہوں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں پاکستان زندہ باد, پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. اللہ ہمارے ملک کو قائم رکھے. اور میں تمام اپنے دوستوں کو یہ پیغام دوں گا کہ دیکھیں تھوڑی انکم جو ہے وہ بھی کوئی لے لیں, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کو 300% زیادہ انکم ملے گی اس کام کی تو پھر ہی ادھر کام کریں گے. اپنے ملک میں کام کریں, اپنے لوگوں کے لیے کام کریں, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس میں دین بھی ہے, دنیا بھی ہے, آخرت بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں خصوصی طور پر وقت دیا. ناظرین, شاہد ریاض شیخ صاحب آپ کنسلٹنٹ تھے, آپ نے ہمیں خصوصی طور پر آج پورا سچ کے اندر ہمیں ٹائم دیا, سچ نیوز پر آپ نے یہ خصوصی پروگرام دیکھا. یقیناً اس پروگرام کے اندر ان کی جانب سے, ہماری جانب سے بے شمار سوالات ہوئے جن کے انہوں نے جوابات دیے, اور آپ کے لیے اس میں جو ہے وہ رہنمائی ہے, آپ کے لیے اس میں پیغام چھپا ہوا ہے. بہت شکریہ ایک بار پھر سر آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.